अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के सियासी मामला चल रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन क्या कोई मुज़ाकरात होंगे, क्या कोई दोनों जानब से कोई थोड़ी सी हालात के अंदर कोई नरमी आने का इम्कान है, इस हवाले से बात करेंगे। और पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर की तैनाती, उसका नोटिफिकेशन, उसके क्या असरात मुरतब होंगे, और महमूद खान अचकज़ई जिन्हें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया गया है, नामज़द किया गया इस वक्त, वो इसमें कौन सा उनका ऐसा किरदार सामने आ रहा है कि वो हुकूमत और अपोजिशन के माबैन वो तलखियाँ कम करने में कामयाब हो पाएँ। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी अमूर पर बात करेंगे, ईरान की सूरत हाल के ऊपर, और मशरक़ वस्ता के अंदर जो कशीदगी बढ़ रही है वो उसके पूरी दुनिया के ऊपर क्या असरात हैं, और बिलखसूस मईशत के ऊपर और तेल के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, क्या महंगाई बढ़ेगी, तेल महंगा होगा, सस्ता होगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्ज़िया नगार हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़कार अली बदर साहब, और वीडियो लिंक पे ही हमें ज्वाइन कर रही हैं PTI की रहनुमा नुसरत वाहदी साहबा। जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, जनाब बहुत शुक्रिया। इस वक्त सियासत के अंदर फिर एक तनाव है दोनों जानब से, हुकूमत और अपोजिशन की जानब से। पिछले दिनों बड़ी शद्दोमत से मुज़ाकरात की बातें हुई और दोनों जानब से ये बात की गई, एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद थोड़ी तलखी कम होगी, को मुल्की हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि अब क्योंकि महमूद खान अचकज़ई उनको कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया गया, बल्कि मुकर्रर कर दिया गया, तो उनके अपोजिशन लीडर होने के बाद इस तलखी में कमी लाने के लिए वो किरदार अदा कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब का अपोजिशन लीडर नॉमिनेट होना PTI की तरफ से ये एक मुस्बित इक़दाम था, और हुकूमत की तरफ से उनको बाकायदा तौर पे तस्लीम कर लेना ये हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इक़दाम है। महमूद खान अचकज़ई अपनी ज़ाती हैसियत में एक बड़े कदावर और ताकतवर, मैं शख्सी तौर पर कह रहा हूँ, वैसे तो उनकी एक सीट है सिर्फ पार्लियामान में, वो एक सीट रखते हैं, लेकिन उनके जो कद है सियासत का वो बहुत बड़ा है सियासत के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो तकारीर की हैं इमरान खान साहब की तरफ से नामज़द होने के बाद, वो बड़ी दिल को लगने वाली हैं, और वो वाज़े तौर पर इस तरफ इशारा कर रही थी कि ये मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाएंगे। तो उनका अपोजिशन लीडर नामज़द हो जाना जो है और नोटिफिकेशन हो जाना जो है, मुझे ये लगता है कि ये मुज़ाकरात की तरफ मामला जाएगा। अच्छा। एक बात। दूसरी बात, हुकूमत की तरफ से उनके नोटिफिकेशन जारी होने के अंदर जो किरदार सामने आया है पसे पर्दा, वो नवाज शरीफ साहब का है। ये तो अब बात खुल गई है, और सहाफ़ियों ने अचकज़ई साहब से ये सवाल पूछा भी था कि क्या नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जवाब ना देकर भी जवाब दे दिया है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो 5 बड़ों की मुलाकात का मुज़ाकरात का एक बातचीत चली थी, एक आया था रेला, मेरा ख्याल है वो भी एक मुस्बत कदम था। तो ये जो हमें सतह आप पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो तो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो हमारा सियासी तनाव जो है वो कम होगा। अच्छा, एक इस पे आपने मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि उन्होंने किरदार अदा किया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने अभी गुफ्तगू करते हुए मीडिया से उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जब वो नारा लगाते थे वोट को इज़्ज़त दो, वो भी GT रोड से लाहौर गए थे, और उन्होंने फिर ख्वाहिश का इजहार किया कि शरीफ फैमिली उसी नज़रिए के साथ दोबारा शामिल हो। क्या ये मुमकिन है? देखिए, बात यह है कि इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक जो उनके साथ सलूक किया गया है उसको वो भूले नहीं हैं। और आप देख लें कि वो जब कभी भी वो अवामी इज्तिमा में जाते हैं तो उनकी वो सदा ज़रूर सुनाई देती है। और आज़म चौधरी साहब, बात यह है कि
چیزوں کو، مسائل کو، ماضی کو انڈر کارپیٹ کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو کچھ نہ کچھ ان چیزوں کا مداوع کرنا پڑے گا، جیسا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترم نواز شریف صاحب نے اپنے ماضی کا مداوع کیا. کس طرح کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، تو انہوں نے وہ جو بھی رویے اختیار کیے تھے، جو بھی ایک دوسرے کے خلاف کیا، اس کا انہوں نے مداوع کر دیا اور انہوں نے ایک روڈ ٹو ڈیموکریسی جو ہے وہ سیٹ کر دیا. اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، سیاست کو اگر آگے جانا ہے، ملک کو اگر آگے جانا ہے، اور پاکستان کو ہم نے جو مقام حاصل کیا ہے ہم نے مئی 2025 میں، اس کو اگر کنسولیڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو، مسائل کو انڈر کارپیٹ نہ کریں. چلیں نصرت واحد صاحب، ایک بڑا خوش آئند ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، انہیں اپوزیشن کا لیڈر مقرر کیا گیا. اچھا، ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کل ایک ٹی وی شو میں بات کی، ابھی مصطفیٰ کمال پاشا صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے. کیا ایسا ہی تھا کہ میاں صاحب نے اس میں کوئی مثبت کردار ادا کیا ہے تو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کیا اب سیاست کے اندر کوئی تھوڑی سی تلخیاں کم کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر پائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، جہاں تک نواز شریف کی بات ہے، میں اس سے بالکل مجھے کوئی اس میں خبر نہیں ہے، اور میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے ان کا کوئی کردار اس میں، کیونکہ اچکزئی صاحب خود ہی بہت معتبر سیاسی کارکن ہے، اور بہت ٹھیک ہے ووٹ نہیں ہے ان کے زیادہ، سیٹیں ان کے پاس زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک ہسٹری ہے جس میں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت زیادہ ان کی ملاقاتیں پہلے رہی ہیں پریویس ایئرز میں، اور اچھے ان کے تعلقات تھے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات ان سے کی ہو اور جس پہ وہ راضی ہو گئے ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ملاقات ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اگر نواز شریف صاحب سے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے، اور اگر وہ اس بات پہ راضی ہیں نواز شریف صاحب کے ہاں بات چیت ہونی چاہیے، چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، جس طرح بے نظیر کے ساتھ ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ ان کے اچھے وہ تھے، جو بھی ان لوگوں نے سیاسی اس پہ آپس میں معاہدہ کیا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز، تو وہ چیز ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا خان صاحب ان چیزوں کے پر راضی ہوں گے؟ وہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اسپیشلی اتنے 2-2.5 سال سے زیادہ ہو گئے، 287 ڈیز سے بھی زیادہ ہو گئے ان کو، اور پچھلے میرے خیال میں کچھ نہیں تو 75 یا 57 ڈیز سے وہ بالکل تنہا ہے. تو وہ جو تنہائی ہے اس میں انسان کو ایک تو بٹر بھی بنا دیتی ہے کہ آپ اکیلے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، صحیح ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ویسے تو خان صاحب کو ہم نے دیکھا اپنے تمام جو میرا عرصہ ہے، میں نے 2009 میں جوائن کیا تھا، تب سے لے کے پارلیمنٹ تک میں نے کبھی ان کو غصے میں نہیں دیکھا. لوگ اتنی مطلب برے طریقے سے بات کرتے تھے ان سے، غصے ہو کے باقاعدگی سے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہماری پارلیمنٹری میٹنگز میں کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے غصے میں کوئی رسپونڈ دیا ہو. ہمیشہ یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو اس قسم کے آدمی کو اگر غصہ آئے گا یا اس نے کوئی ایسی غصے میں بات کی ہے تو وہ اپنے لیے نہیں آئے گا. موسٹ پرابلی جو اڈیالہ کے باہر خواتین بیٹھی ہوتی ہیں جن کے اوپر رات کے 2-2 بجے انتہائی مائنس ٹیمپریچر سمجھیں آپ، وہاں پہ ہوتا ہے کہ میری جو جرنلسٹ سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کان سن ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کان لگے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں لگے ہوئے. تو اس قسم کے حالات میں اگر ان کو غصہ آ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو بہت اسے نیگیٹو اس میں لینا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ذوالفقار علی بدر صاحب نے جوائن کیا ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. السلام علیکم ذوالفقار صاحب. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ چوئی صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. جی تھینک یو بھائی. اچھا جی، بات ہو رہی ہے اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی ایک افراتفری ہے، تلخیاں ہیں، ان میں کمی کس طرح آ سکتی ہے، اور محمود خان اچکزئی ان کا بطور اپوزیشن لیڈر وہاں پہ تقرر ہونا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان تلخیوں کو کم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتی ہے؟
चोई साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है आजकल के मामलात में, आजकल के हालात में। देखें, महमूद खान अचकजई को, जब अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया, फिर उसके बाद अब देखें सबसे पहले वो जब कराची जाते हैं खुर्शीद शाह साहब से मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम अपने सियासी मुखालफीन के साथ सियासी इख्तिलाफ राय रखने के साथ हमने कभी किसी इख्तिलाफ राय को जाती इख्तिलाफ नहीं बनने दिया, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या कोई भी सियासी जमात हो या कोई भी सियासी लीडर हो। हमारी लीडरशिप भी, हमारी जमात भी तमाम कायदीन की, दूसरी पार्टी की कायदीन की इज्जत करते। इस टाइम पे जरूरत इसी अमर की है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, बाहर बैठे हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लीडरशिप, ये जो ऑपोजिशन लीडर बनाया, ये भी इनको भी ऑन बोर्ड करके आप बैठ के एक पाकिस्तान के लिए ग्रैंड एजेंडा बनाएं। इनको भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो चीजें हैं, रिजर्वेशन हैं, उन सबको टेबल पे कर ले आए और टेबल कर दिया जाए और उसके ऊपर गुफ्तो शनीद किया जाए। उस डायलॉग के नतीजे में एक ऐसा मामला अखज़ होगा जिससे आप पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों को आइंदा का लाएमल बनाने का, आइंदा की हिकमत अमली बनाने के पॉइंट्स हासिल होंगे और वो मजीद ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकेंगे। यही पाकिस्तान के अंदर सियासी तनाव को कम करने का जो है वो हल है कि जब तक तमाम सियासी स्टेक होल्डर, सियासी पार्टीज, उनकी लीडरशिप, पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगी, पॉलिटिकल विंडो नहीं खोलेंगी, पॉलिटिकल दरवाजे नहीं खोलेंगी, बातचीत नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करेंगे, तो हल नहीं निकलेगा। ये इसी तरह पोलराइजेशन को बढ़ाएंगे, पोलराइजेशन को कम होने नहीं देंगे। अच्छा, तो बदर साहब यहाँ पे एक चीज़ जो माजी में हम देखें तो इसी तरह वो तलखियाँ थी, बड़े इख्तलाफात थे दोनों जमातों के अंदर, और उस वक़्त एक मिसाक़ जमहूरियत किया गया था मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के माबैन, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों में तलखियाँ कम हो गई। और क्या आज जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये एक अगले मिसाक़ जमहूरियत का अंदिया तो नहीं है? देखिए, ये जो आपने बताया कि दो पार्टियों की तलखी थी, एक पॉइंट ऐसा आया कि दूसरी पार्टी की लीडरशिप ने भी ये समझा कि उनसे ज्यादतियां हुई हैं, मामलात हुए, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने बैठ के आपस में गुफ्तो शनीद के जरिए उस पॉइंट पे आए कि मिसाक़ जमहूरियत कर लिया जाए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात भी उसी तरीके, उसी तर्ज पे है कि जब तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, कोई इलेक्शन के हवाले से हो, कोई लोकल बॉडीज के हवाले से हो, कोई जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, दीगर जितने भी जिसका पॉइंट है, जो इतराजात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब ये बैठेंगे तो इन तमाम को कलम बंद कर लिया जाएगा और इसके ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो बैठ के कहेंगे कि भाई आइंदा इन पॉइंट्स के ऊपर हमने आपस में नहीं लड़ना। बिल्कुल। तो बाकी जो सियासी इख्तिलाफ है या अपना अपना नजरिया है, उसके ऊपर इलेक्शन होगा, लेकिन कुछ चीजें बाइंडिंग हो जाएंगी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस पे कि वो इस जो बाउंड्री है या लिमिटेशन है, इसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये एक खुशाइन चीज होगी अगर ये हो जाती है। अच्छा, नुसरत साहब, अच्छा, मुझे अगर इजाजत दें, मैं ऐड कर दूं। एक नुसरत साहब अभी जुल्फ़कार बदर साहब ने बड़ी एक सियासी बात की है। क्या अगर कोई ऐसी स्टेज आती है कि एक नया मिसाक़ जमहूरियत करने की ज़रूरत पेश आए, तो क्या पीटीआई उसमें शामिल होगी? देखिए, खान साहब ने अचकजई साहब को अथॉरिटी दी है बातचीत करने की, लेकिन उसका आखिरी फैसला तो खान साहब करेंगे। अच्छा। जब वो जो भी बातचीत करके उनके पास जाएंगे कि उसका आगे क्या करना है, तो वो तो फिर इमरान खान साहब बताएंगे ना, किसी और कोई और तो खुद से नहीं कह सकता है कि हाँ फैसला होगा या नहीं होगा। ठीक है। जुल्फ़कार साहब, आपसे मेरा ख्याल है पाशा साहब एक सवाल करना चाह रहे थे। मैं अपने हमारी जो मोहतरमा पीटीआई वाली वाहिदी साहबा हैं, पीटीआई के आमतौर पे नुसरत वाहिदी साहबा जो हैं, मैं इनकी जो इन्होंने 2 मरलों में बात की है 100% तायद करता हूँ। और वैसे तो पीटीआई के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें नहीं करते, लेकिन इन्होंने जो बात कही है ये लोहे पर लकीर है कि जो मर्जी आप कर लें, इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में कभी भी इस्तेहकाम आने नहीं देंगे,
کیونکہ عمران خان صاحب کی ساری سیاست فساد لڑائی جھگڑے پر قائم ہے، اور وہ تمام، میری بات پوری سن لے ذرا، وہ تمام جو اپنے علاوہ بندے ہیں، جو قومی لیڈر ہیں، جو ریجنل لیڈر ہیں، ان کو وہ چور چکا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں مکے مدینے سے آیا ہوں. اور وادی صاحبہ نے جو بات کی ہے میں 100% سمجھتا ہوں کہ انہوں نے درست کہا ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں اپنے اچکزئی صاحب، فیصلہ جو ہے الٹیمیٹلی وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. اور یہ میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم اچھا وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کا حق ہے، استحقاق ہے فیصلہ کرنا. نہیں تو یہ اچکزئی صاحب کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اچکزئی صاحب میری بات سن لیجئے، میں ایک تاریخ کے ادنا طالب علم کے طور پہ یہ آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ بڑی جلدی اچکزئی صاحب کو اس مقام سے عمران خان صاحب فارغ کر دیں گے، کیونکہ اچکزئی صاحب مثبت باتیں کر رہے ہیں، اچھا سیاسی باتیں کر رہے ہیں. پاشا صاحب یہ تو ایزمپشنز ہیں نا کہ مستقبل میں ایسے ہوگا یا ماضی میں ایسا. یہ الزام ہے کہ عمران صاحب ہمیشہ انہوں نے تشدد کی سیاست کی ہے، تقریب کاری کی سیاست کی ہے. نصرت حالانکہ اس آدمی کے منہ سے ہم نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں سنی نیگیٹو کہ جس میں کہا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا لاکھوں کے ہمارے نہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو چور چکا کہتے ہیں. میں نصرت صاحبہ چور کیا کریں، وہ ہے نا چور، وہ ہیں چور، یہ کہیں نا کہ باقی سارے ہیں چور، اور عمران خان صاحب خود صرف مکے مدینے سے نہا دھو کے آب زمزم سے آئے ہیں. ان کی یہ پالیٹکس آپ کہتی ہیں. کام کیا ہے ان کا مجھے بتا دیں آپ. اتنے ہزار سالوں میں انہوں نے پاکستان کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے، میں بھی تو یہی کہ پاشا صاحب نصرت صاحبہ ایک ایسا لیڈر آیا تھا جو بالکل پیریڈ کے برابر اس کا دور ہے، لیکن آج تک کوئی ایک مجھے بتا دیں ٹاک شو، کوئی ایک بات چیت سوائے خان صاحب کے نام کے ساتھ شروع ہو کے، نام تو لینے کی اجازت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بانی پی ٹی آئی، اور اس سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک یہی ہو رہا ہوتا ہے. اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کام کیا ہے، اس نے تقریب کاری نہیں کی، اس نے وہ کام کیے جو پچھلے 40 سال 50 سال سے رہنے والے لوگوں نے نہیں کیے، نہیں سوچے. ان کو صرف اپنا آپ چاہیے تھا. آپ بجلی کا دیکھ لیں کس طرح کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، کتنا اربوں روپیہ پاکستان کا ان کے پاس جا رہا ہے. اور مذاکرات کی بات کریں، میں نے علی بدر صاحب کی طرف جانا ہے. نصرت صاحبہ کے بعد نصرت صاحبہ مجھے ایک چیز کا اور آپ سے جواب چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ابھی بات ہو رہی ہے مذاکرات کی اور افہام و تفہیم کی، اس میں بیرسٹر گوہر اور محمود خان اچکزئی صاحب یہ ایک ہی موقف ہے ان کا کہ بات چیت ہونی چاہیے، جبکہ سہیل افریدی صاحب وہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، وہ 8 مئی کو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں پہیہ جام ہڑتال. اس میں کون سی پالیسی ہے کہ جس کو پارٹی نے اناؤنس کیا ہے، اس پالیسی کے مطابق کون چل رہے ہیں ان میں سے؟ دیکھیں یہ دو ڈیفرنٹ لوگ ہیں، جسے کہنا چاہیے دو ڈیفرنٹ اوپینین ہیں. ایک بات چیت کے اوپر پولائٹ، آپ کو پتا ہے گوہر صاحب کی جو ایک آئی تھی اسٹیٹمنٹ کہ ہم بھیک مانگتے ہیں مذاکرات کی، ہم فلاں کرتے ہیں، تو یہ دس از ناٹ عمران خان. یہ عمران خان کا نہیں ہے. کبھی بھی وہ ان لوگوں سے تو نمبر ایک بات کرنے پہ کبھی راضی ہی نہیں ہوئے تھے. ان کا تو ہمیشہ یہ تھا کہ دوز ہو میٹرز. یہ یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، وہ پوچھ کے بتانا ہی ابھی تک نہیں ختم ہوتا. اور جہاں تک سہیل آفریدی کی بات ہے، وہ ایک ینگسٹر ہیں، ان کے اندر انرجی ہے، اور وہ ساری اپنی انرجی جو ہے وہ انکلکیٹ کر رہے ہیں یوتھ میں. اور 8 مئی کو ہم کیوں نہ کریں احتجاج؟ مجھے بتائیے آپ. بے شک بات چیت چلتی رہے، لیکن 8 مئی کو ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ مجھے بتائیے. 190 سیٹس جیتنے والی پارٹی کو اٹھا کے پھینک دیا ہے. کراچی سے 24 سیٹیں تھی ہماری ایم این ایس کی، ایک بھی نہیں ملی. ریزرو سیٹیں ایک بھی نہیں ملی، جس کے 2 یا 3 سیٹیں ان کو 7 8 سیٹیں دے دی گئیں. تو مطلب یہ ہم اس بات میں بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے احتجاج کریں، ان کو بتائیں کہ یو ہیو ڈن رانگ، یو ہیو ڈن رانگ ٹو پیپل آف پاکستان. تو اس میں ہم برے ہو جاتے ہیں، ہم لڑاکا ہو جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں جن ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم اپنا حق بھی تو مانگیں. جی بالکل. اچھا میں علی بدر صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب جب سہیل افریدی کراچی گئے تھے تو 1-2 دن تو ان کو بہت زیادہ وہ ایک جمہوری روایات کی پاسداری کی گئی، لیکن اس کے بعد وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی ہو گئی اور دونوں جماعتوں کے درمیان جو ایک کمفرٹ لیول وہاں پہ پیدا ہوا تھا وہ پھر ختم ہو گیا. اب وہاں پہ محمود خان اچکزئی اور ان کا جو وفد ہے وہ وہاں پہ گیا ہے، اور اس کے بعد 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی کال بھی دے رکھی ہے. اب پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہوگی؟ سندھ کے اندر کس طرح اس کو انٹرٹین کیا جائے گا؟ دیکھیں تو صاحب، اس کے اندر جب وہاں پہ چیف منسٹر کے پی گئے ہیں سہیل
صاحب, تو ان کو ویلکم کیا ہے, جو سندھی روایات میں ہے. پیپلز پارٹی نے ایک چیف منسٹر جب کسی صوبے میں آتا ہے تو حق بنتا تھا کہ ان کو ویلکم کیا جائے. اس کے بعد وہاں پہ جو سڑکیں بند ہونا شروع ہو گئی یا جو بھی معاملات شروع ہوئے, اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہونا شروع ہو گئی, جس کے بعد بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے تھے, جس کے بعد پھر وہ چیزوں کو جو پولیس ہے وہ حرکت میں آئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ساری حرکت میں آئی اور انہوں نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو ریلی کے لیے ایک پرٹیکولر جگہ کے لیے فیسیلیٹیشن دی اور ان کو کہا کہ آپ کریں. لیکن اس سارے کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کا کیا رویہ تھا اور پیپلز پارٹی نے ان کو کس طریقے سے ویلکم کیا. تو یہ تو میں عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو جج کریں کہ کیا کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. اچھا دوسرا چیزیں ایک چیز اور کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہماری معیشت ہے اور معیشت کو جوڑا جا رہا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. کیا اس کو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جائے یا پہلے معیشت کے لیے کام کر کے معیشت کو ٹھیک کر لیا جائے؟ دیکھیں, معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی از دا مین فیکٹر. کاز جو فورن انویسٹمنٹ آنی ہے, ایف ڈی آئی آنی ہے, ان سب نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, ہمارا پیسہ محفوظ ہوگا نہیں ہوگا. یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پہ آ کے پیسہ لگائیں, کو پروجیکٹ کریں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمارا پیسہ ڈوب نہ جائے. تو اس پہ ساری دنیا جو انتظار کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے اور اپنا چیزوں کے وہ سٹیپس دیکھ رہی ہے, وہ سارا میٹر کرتا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. تو یہاں پہ پاکستان کے اندر ساری فورسز, پولیٹیکل فورسز, نان پولیٹیکل فورسز, اسٹیبلشمنٹ, تمام لوگ بیٹھ کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لایا جائے. کاز اس پولیٹیکل سٹیبلٹی نے اسٹرینتھن کرنا ہے اکنامک سٹیبلٹی کو, اور ایک دفعہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی یہاں پہ کیا فرق پڑے گا کہ کون حکومت میں ہے کون نہیں ہے. تو یہ سب جب آپ کے میرے گھر میں سب لوگوں کے گھروں میں, غریبوں کے گھروں میں جو ہے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, بجلی سستی ہو جائے گی, معاملات چلیں گے, بجلی مہنگی بھی ہو جائے, پیسے آ رہے ہو, آپ کے ذرائع وسائل بڑھ جائیں, انکم بڑھ جائے, تو مہنگی بجلی بھی افورڈ ہو جاتی ہے. پرابلم یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی آمدن نہیں بڑھ رہی اور یہاں پہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس سے آپ نے ہر شخص وہ تنگ ہے جس میں ہر مہینے پیسے کما کے جب بل دینا ہے تو اس کو گھر سے بھی جو ہے وہ پوزیشن ٹائٹ ہوتی ہے اور فائنینشیل پوزیشن بھی ٹائٹ ہوتی ہے. وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا, ہمارے لیے میٹر سب کے لیے یہ کرتا ہے, عام عوام کے لیے, کہ اس ملک کے اندر اکنامک صورتحال بہتر ہو, اکانومی کا پہیہ چلے تاکہ یہاں پہ ذرائع آمدن لوگوں کی بڑھے. بالکل تو یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس کو بہت بڑا رول پلے کرتی ہے ساری چیز کے اندر. اچھا پائے صاحب, آپ کی اکانومی پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے. عام آدمی کو, یہ 2 سال ہو گئے ہیں حکومت کو, عام آدمی کے ریلیف کے لیے کوئی ایسا اقدام کیا گیا ہو کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے؟ دوسرا یہ ہے, کوئی اس وقت آپ کو اکنامک انڈیکیٹر ایسے نظر آ رہے ہیں جس سے آپ امید پیدا ہو کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ اعظم چوہدری صاحب, ابھی تک تو جو عام آدمی ہے وہ گریجولی غربت کی سطح پہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً 47% جو ہماری پاپولیشن ہے, یعنی 26 کروڑ میں سے 12-12.5 کروڑ عوام جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں. حکومت کی کارکردگی کو اگر آپ نے جانچنا ہو تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 21 مہینوں میں, یہ 3-4 دن پہلے یہ اسٹیٹکس جو ہیں یہ شائع کیے ہیں اسٹیٹ بینک نے, 27,000 ارب روپے کا قرضہ حکومت نے لیا ہے. کتنا؟ 27,000 ارب روپے کا, جس میں 790 ارب روپے جو ہیں وہ فورن ہے, باقی لوکل قرضہ ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا مطلب ایک عظیم الشان والیوم ہے جو ہم نے 21 مہینوں میں قرض لیا ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو ہم قرض لے رہے ہیں اس کا صرف جو سود ہے وہ دینے کی بھی ہماری سکت نہیں ہے. نصرت صاحبہ, آپ نے یہ سنا, یہ بڑے الارمنگ فگر بتایا ہے پاشا صاحب نے, 27,000 ارب کے قرضے. اب عام آدمی جو ہے نا اس کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے, اس پہ ذوالفقار بدر صاحب بھی متفق ہے, پاشا صاحب بھی.
اچھا بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنا ایک اپوزیشن کا رول، وہ تو سیاست میں تو وہ ہو گیا، پی ٹی آئی نے کوئی ایسے اسٹیٹکس بنائے ہوں یا ایسا کوئی ڈیٹا تیار کیا ہو کہ پاکستان کے اندر اب تک اکانومی میں کتنا نقصان ہو چکا ہے اور آگے اکانومی کو کیسے سٹیبل کیا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی کام کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ پی ٹی آئی کام کر رہی ہے، ہمارے مزمل صاحب ہیں کے پی میں، جی وہ بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے، ادروائز بھی اکنامکس میں بھی ان کا بہت اچھا ویو ہے یا جو بھی، تو وہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا. میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ جو ہم لوگوں کا پلان ہے، دیکھیں وہ یہی ہوگا نا کہ نمبر ایک تو مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ آپ لیڈر کو بند کر دیں، پھر بند کرنے کے بعد اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ دے دیں کہ وہ اگر کوئی بات بتانا بھی چاہے یا کرنا بھی چاہے تو کیسے کرے، کیونکہ جو بھی ہے، جو جتنا بڑا منسٹر ہے اس کو اصل میں کرنا وہی ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے کے بغیر کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ہو سکتی. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا جب ہم لوگ آئے تھے حکومت میں، کتنا 3.5 سال کا عرصہ تھا جس میں سے 2 سال کورونا کی زد میں گئے، پھر سیلاب آیا، پھر ٹڈی دل آیا، اور اس تمام عرصے میں کس طرح کام کیا ہے اور کروایا ہے کہ آپ نے بجلی سستی کی ہے صنعت کاروں کے لیے، آپ نے پیٹرول سستا دیا ہے عام عوام کے لیے، اور اس سے وہ ظاہر پیٹرول سستا ہے یا گیس سستی ہے تو کارخانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جس سے ہماری اکانومی 6.3% پہ چلی گئی تھی، جو ان لوگوں نے آتے ساتھ ہی ان کو تو ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں کیا خزانہ ہے اور اس کو ہم نے لوٹ کے کدھر لے جانا ہے، کہ پہلے سال میں ہی 0 کچھ پہ چلی گئی، اب وہ آگے 3 کچھ پہ آئی ہے اتنے سالوں کے بعد. تو ابھی تک یہ اس پہ نہیں آ رہے کیونکہ ان کے تمام ذاتی خرچے جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے ان کے سرکاری ہوتے ہیں. جب تک یہ اپنے آپ کو پیچھے کریں گے نہیں نا اپنے خرچوں کو، تب تک کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں جب پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے اچھا مجھے نصرت صاحبہ ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ نے 8 فروری کی ہڑتال دی ہے، کیا آپ کی ہڑتال کامیاب ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی پہلے کمزور ہے، کیا آپ کی پہیا جام ہڑتال سے اکانومی پہ مزید منفی اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. دیکھیں اب یہ والی اتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ صرف اس لیے بند کر دیں کہ پاکستان کو اس کا نقصان پہنچے گا. جب وہ الطاف بھائی تھے وہ ہر دوسرے دن پورا کراچی بند کر کے رکھ دیتے تھے. کراچی وہ شہر ہے جو 80% اکانومی آج بھی پاکستانی چلا رہا ہے. ایک دن کے لیے بند ہو جائے تو اربوں کا نقصان. نہیں تو اس میں پاکستان فرسٹ پالیسی نہیں ہونی چاہیے آپ کی؟ نہیں بالکل ہونی چاہیے، لیکن ہمیں دیکھیں لحاظ اس وقت انسان کرتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ اگلا جو ہے وہ آپ کے ساتھ مطلب پاکستان چلے میں ذوالفقار بدر صاحب سے نہیں ہے تو پھر ہم اپنی قربانی کیوں دیں جو ہم نے کرنا ہے، پہلے ہی ہم سارا کچھ. ذوالفقار بدر صاحب سے بھی ہے. ذوالفقار صاحب جی، اگر پی ٹی آئی 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال کرتی ہے تو آپ کی نظر میں اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ چاہے ہماری اکانومی ہو، عام آدمی کی زندگی ہو، اس پہ کیا اثرات آئیں گے اس کے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خالی احتجاج ہوگا. یہ جو اگر ورکنگ ڈے ہے یا جو بھی دن ہے، یہ کے پی میں سب سے بڑا احتجاج کر رہے ہیں، پورا صوبہ بند کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کا جو روزگار ہے، جو دیہڑی دار ہے یا کسی کا کاروبار چلنا ہے، وہ ایک دن کے لیے نقصان ہوگا. ان کے صوبے کو زیادہ نقصان ہوگا. اس صوبے کی وجہ سے ملک کے اندر جو سائیکل ہے، اکنامک سائیکل، اس کو ایک ڈینٹ پڑے گا اور اس کا ایک امپیکٹ ساری دنیا میں میسج آئے گا کہ پاکستان کے اندر ایک صوبے کے اندر ایسا پہیا جام کیا گیا جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں اکانومی کے بھی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بھی کوسچن مارک آئیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب باہر جائیں گی تو آپ کا فورن انویسٹر جو ہے وہ آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا، یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. تو یہ یہاں پہ سوال پھر آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنی پالیٹکس کو پریورٹی دینی ہے یا ہمارے ملک کو. میرا جیسا آدمی ہو تو میں کہوں گا کہ میرا ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک سے ہماری پہچان ہے، اس ملک سے ہماری عزت ہے. میرے لیے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سیکنڈری ہے. یہ میرا ملک ہے، میری پارٹی کی لیڈرشپ بھی اس ملک کو پریورٹی دیتی ہے، وہ پالیٹکس کو پریورٹی نہیں دیتی. تو اس بات کو ہمیں سب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ملک میں جس میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، عزت ہے، ہم جس کی وجہ سے ہمارا دنیا میں نام ہے، اگر ہم اس کو پریورٹی نہیں دیں گے اور ہم کہیں گے ہماری سیاست یا ہمارا لیڈر کو ہم نے پریورٹی دینی ہے، ملک کو ہم سیکنڈری رکھیں گے، تو آپ دیکھیں پھر تو ہماری پاکستان کے اوپر لائلٹی کے اوپر بھی کوسچن مارک آئے گا. ذوالفقار صاحب ہمیں اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے. ذوالفقار بھائی آپ کا بہت شکریہ. نصرت واحد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا.